अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। लेस्टर ग्रुप की तरफ से 2 सवाल हैं जी, जो मेरे मेहमान हैं वो खुद तो नहीं कर रहे, लेकिन मुझे उन्होंने इरशाद फरमाया। ठीक है, शौक से फरमाइए। वो 2 सवाल कोई हमारे बुनियादी अकायद के मुतल्लिक नहीं है, अहमदिया जमात के अकायद के मुतल्लिक जनरल जो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है उनका कि दुनिया में और भी बहुत से फिरके हैं इस्लाम में, और कई फिरकों के बड़े बड़े अजीब अकायद हैं। क्या वजह है कि उनको सबको छोड़कर कोई उनकी तरफ नजर नहीं उठाता? क्या वजह है कि सिर्फ जमात अहमदिया की जो प्रोसिक्यूशन है वही होती है, सभी मिलके इसी की मुखालफत करते हैं? इसके मुतल्लिक आपका क्या नजरिया है और क्या जवाब है? और दूसरा सवाल जब उस पहले ये हो जाए फिर आप तशरीह रखिए जब तक। इसका जवाब जहां तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, यानी हमारे ईमान का जहां तक ताल्लुक है, वो तो मुख्तसर ये है कि ये तो हमारे ईमान को तक़वियत देने वाली बात है, क्योंकि कुरान करीम ने जो तारीख मज़ाहिब की महफूज की है उसके मुताबिक जब भी खुदा की तरफ से कोई भेजा जाता है उसकी मुखालफत में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, खा वो आपस में इख्तलाफ भी रखते हों। और इस तारीख में आप कोई तब्दीली नहीं देखेंगे। चुनांचे कुरान करीम फरमाता है ताहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, जहां तक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक तेरी मुखालफत का ताल्लुक है उसमें सब जमी हो गए हैं। जहां तक अपनी हालत का ताल्लुक है कुलूबुहुम शत्ता, उनके दिल बटे हुए हैं, वो वैसे इकट्ठे नहीं हुए, ना कभी इकट्ठे हो सकते हैं ना कभी हुए हैं, लेकिन तेरी मुखालफत में इकट्ठे हुए हैं। और ये जो दस्तूर है इंसान का, इसमें आप कभी कोई तब्दीली नहीं देखेंगे। इसलिए जमात अहमदिया तो इस हालत को देखकर मजीद तक़वियत पाती है, अपनी सदाकत का एक अजीम शान निशान देखती है इस बात में कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर एक फिरके पर अगर कभी आज तक इज्तिमा हुआ है मुसलमानों बाकी फिरकों का, तो वो जमात अहमदिया है। बावजूद इसके कि इससे हमारे जो इख्तलाफ मुख्तलिफ फिरकों से अलग अलग भी हैं, कुछ इज्तिमाई भी हैं, उनसे बहुत ज्यादा शदीद इख्तलाफ इत्तेकादी लिहाज से भी और अमली लिहाज से भी मुख्तलिफ फिरकों में मौजूद है। ये कहना गलत है कि उनकी मुखालफत नहीं हुई। ये बात गालिबन उनके सवाल करने वाले की तारीख पर नजर नहीं, मुखालफत जरूर हुई है। एक दौर में वहाबियों के पीछे पड़े हुए थे हिंदुस्तान वाले मुसलमान, और बड़े जोर के साथ उनकी मुखालफत होती रही। कभी शियों के पीछे पड़े रहे, कहीं शियों का दौर की ताकत चली तो उन्होंने सुन्नियों के मुकाबला किया, लेकिन अमूमन जो पोलराइजेशन होती रही है वो बाज फिरकों के पीछे पड़े हैं। यही तारीख का खुलासा है। लेकिन कुल आलमी इज्तिमा हो जाए एक फिरके के खिलाफ, ये वाकया कभी नहीं हुआ। चुनांचे ये एक ऐसी इम्तियाजी चीज है जिसको नेशनल असम्बली में सवालात के वक्त हमारे मुखालिफीन ने खुद महसूस किया और अहम सवाल के तौर पर पेश किया। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह, मुझसे पहले जो खलीफा थे, वो सवालात का जवाब देने के लिए बुलाए गए थे नेशनल असम्बली में। मैं भी उनके साथ था उस वक्त, मुझे आपने शामिल फरमाया था। तो बहुत ज्यादा एक मौलवी साहब ने उठकर इस बात पर जोर दिया, या शायद अटॉर्नी जनरल ने दिया, क्योंकि अक्सर तो अटॉर्नी जनरल ने पेश किए थे सवाल, लेकिन आखिर पर आके कुछ उलमा ने भी किए थे। मुझे इस वक्त ये वाज़ेह नहीं कि ये सवाल किसने उठाया था, मगर उठाया गया बड़े जोर से और रिकॉर्ड पे मौजूद है कि आपने जो ये हवाले दिए हैं कि बुनियादी इख्तलाफात बाकी फिरकों के भी हैं और उनको आप मुसलमान ही समझ रहे हैं और हमारे खिलाफ हो गए हैं, और उनके खिलाफ कुफर के फतवे मौजूद हैं और आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सवाल जमात की तरफ से उठाया गया था। तो ये तकवा से के खिलाफ बात है कि कुफर की बातें बाकियों में देखें तो उनको छोड़ दें और एक फिरके को चुन लें मुखालफत के लिए। तो उसका उन्होंने जवाब देते हुए एक काउंटर सवाल किया। उन्होंने कहा मुखालफतें हमारे आपस में हैं, मुझे हमें पता है, लेकिन आज तक उम्मत मोहम्मदिया में एक फिरके के खिलाफ इजमा कभी नहीं हुआ।
اور آپ کے خلاف اجماع ہو گیا ہے، آپ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، باقی چند فرقے بعض کو سمجھتے ہیں، بعض فرقے مقابل پہ چند کو سمجھتے ہیں، یہ فطرت ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن آپ نکال کے دکھائیں کہ ایسا کبھی اجماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جماعت احمدیہ نے تسلیم کیا، یہ تاریخی حقیقت بالکل سچی ہے، اور قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے، تحسبهم جمیعا، اجماع ضرور ہوا ہے، وقلوبهم شتیٰ، لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہو۔ اجماع ہوا ہے جماعت احمدیہ کی مخالفت پر۔ اس اجماع کے متعلق جماعت احمدیہ نے ایک موقف پیش فرمایا کہ اس اجماع کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہماری باتوں کو تو تم نہیں مانو گے، لیکن اگر تمہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار اور عقیدت ہے، تم غلامی کا سچا دعویٰ کرتے ہو، تو اب اس کی روشنی میں اس حدیث پر غور کرو کہ تمہارے اجماع کی حقیقت کیا ہے۔ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بٹنے کا ذکر فرمایا اور بڑے درد سے یہ بتایا کہ جس طرح یہود 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت بھی پھٹتے پھٹتے 72 فرقوں میں پھٹ کے منقسم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک جماعت پھر خدا بنائے گا، یعنی ایک جماعت ہوگی 73ویں، اور وہ جماعت، اس جماعت کے سوا کلہم فی النار، وہ باقی سارے فرقے ناری ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ ہر مسلمان جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتا ہے جہنم میں جائے گا، یہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بتانے کا کہ وہ حقیقی مسلمان نہیں رہے۔ اس میں دو باتیں بہت عظیم الشان بیان ہوئیں۔ اول یہ کہ سواد اعظم کا دعویٰ کرنے والے کہ چونکہ سواد اعظم کا فیصلہ اس لیے سچا ہوگا، اس کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ مل گیا کہ یہ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں کہ سواد اعظم کا فیصلہ سچا ہوتا ہے، بلکہ 73 میں سے ایک کو جماعت کہا اور جو بعد میں آنے والی ہے، اور 72 کو صداقت سے دور فرمایا، 72 کو صداقت سے ہٹا ہوا فرمایا، 72 کو ایک طرف رکھا، ایک تھیلی میں ڈالا، اور ایک کو ایک تھیلی میں ڈالا، ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان 72 کی اس ایک کے مقابل پر کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے اسمبلی کے ممبروں سے بڑے ادب سے یہ درخواست کی، توجہ دلائی کہ تم مسلمان حکومت میں رہ کر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں اپنی اسمبلی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو، خدا تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ 72 یہ ہیں ہمارے نزدیک اور ایک یہ ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جھوٹا ہے اور 72 سچے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے 72 اور ایک کا مقابلہ کر کے، اس میں 72 کو جھوٹا کہا ہے اور ایک کو سچا کہا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم 72 میں ہو، ہمیں جھوٹا کہنا چاہتے ہو تو ہمیں سواد میں داخل کر کے جھوٹا کہو، سواد اعظم سے نکال کے جھوٹا کہنے کا تمہارا حق کوئی نہیں بنتا۔ اس معاملے میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، چاہے تم 72 کے 72 اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ ہاں تم نے یہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھ دی کہ ہم 72 ہیں اور یہ ایک ہے، اس لیے تم تو خودکشی کر رہے اس فیصلے میں۔ آپ نے بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ کم سے کم شیعہ ایران سے ہی نصیحت پکڑ لو۔ شیعہ ایران نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ 72 سچے اور ایک غلط، انہوں نے کہا 72 غلط اور صرف شیعہ سچے، اور یہ کہہ کر مسلمان کی تعریف یہ کی کہ جو شیعہ ہے وہ مسلمان ہے۔ چنانچہ ایران میں صرف ایک ہی اسلام ہے، اس وقت شیعہ اسلام، باقی اسلام سمجھتا ہی نہیں، وہ قانون کے طور پر سوائے شیعہ کے کسی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تعریف میں جو داخل ہو گیا، آپ نے فرمایا غلط ہوگا تم نہ مانو، لیکن بغاوت نہیں ہے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے یہی کہ جہاں 72 ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہوگا، ایک طرف ہو، تو تم 72 کو سچا اور ایک کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اب اس کو ڈیولپ کریں مزید اس بحث کو. وہاں تو اتنی بحث ہو کر آپ نے وارننگ دے کے بات ختم کر دی تھی. تو جس پہلو سے دیکھیں بڑے ہی پر لطف نئے نئے مضمون جماعت احمدیہ کے حق میں ابھرتے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان 72 کے اندر جن کے متعلق اسمبلی نے اعلان کیا اور اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ اسلام کے 72 فرقوں نے متفقہ طور پر جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے باہر پھینک دیا. یہ چھپے ہوئے اخبار پاکستان کے موجود ہیں ہماری لائبریری میں. یہ سرخیاں لگی ہوئی تھی، لفظ 72 لکھا ہوا اوپر. یہ خدا کی تقدیر نے لکھایا. بعد میں پچھتائے اور بعد میں ہم سے پوچھنے لگ گیا کہ کوئی نہیں 72 ہوئے ہی نہیں تھے. لیکن اللہ کی تقدیر جاری ہو گئی، اس فیصلے پر یہ چھپ گیا تھا سب کچھ. اب آگے چلیے. 72 میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ قبروں سے مانگنا، ان کی زیارت کرنا، یہ یقین رکھنا کہ قبروں پر ان میں مدفون لوگوں کی روحیں موجود ہوتی ہیں، جواب دیتی ہیں، اعانت کرتی ہیں جو مانگا جائے. اس عقیدے کے لوگ موجود تھے. اس عقیدے کے لوگ موجود تھے ان 72 میں جو یہ سمجھتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں اور اس معاملے میں خدا کے ساتھ شریک ہیں علم غیب میں بھی، اور جب آپ کا ذکر کیا جائے آپ وہاں تشریف لے آتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اسی لیے مولود میں کھڑے ہونے کا حکم ہے. اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ پکا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس عقیدے کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ پکا کافر، مشرک اور دائرہ اسلام سے اور کافر اور خارجی اور جو کچھ بھی بے دین ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس دن یہ فیصلہ کیا دونوں نے مل کے کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی جھوٹے اور دائرہ اسلام سے خارج. اب تقویٰ کہاں باقی رہ گیا اس فیصلے میں؟ اتنا بنیادی اختلاف ہو اور اسلام کی چھاپ کی اجازت دے دینا، اس کا مطلب یہ بنا کہ اب اسلام کے اندر بیک وقت متضاد عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان شرک کرے، اسلام میں یہ بھی جائز ہے کہ مشرک کو ناری جہنمی قرار دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ شرک نہ کرے اور شرک نہ کرنے والے کو مشرک، جہنمی اور ناری قرار دیں. یہ سب اسلام ہے. اس فیصلے کے مطابق یہ بات بھی اسلام بن گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب تھے. نعوذ باللہ صرف غاصب ہی نہیں بلکہ منافق تھے، منافقوں کے سردار تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عشرہ مبشرہ کے سوا کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا. سارا عرب منافق بن گیا اور ایک منافقانہ خلافت کی بنیاد ڈالی گئی. یہ عقیدہ بھی اس دن فیصلہ ہوا کہ پکا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو اس عقیدے کو جھوٹا اور لعنتی سمجھے اور سمجھے کہ یہ ظلم ہے، انتہا ہے، ایک صدیق کو کافر بلکہ نہ منافق بلکہ منافقوں کا سردار قرار دیا جائے، بڑا ظلم ہے، وہ بھی پکے مسلمان. یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ آج کے دن وہ لوگ بھی پکے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت جبرائیل نے قرآن لے کر آنا تھا، آپ پر وہی نازل ہونی تھی، لیکن شکل بہت ملتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے حضرت جبرائیل سے غلطی ہو گئی اور قرآن کریم غلطی سے حضرت رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈلیور ہو گیا. مگر ہو گیا تھا اس لیے پھر مجبوراً وہ بات جاری رہی. اس دن فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اسلام سے باہر نہیں ہے، بالکل پکے اور کٹر مسلمان ہیں. اور جو یہ سمجھیں کہ گستاخی خدا کی، جبریل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کفر کے مترادف ہے یہ عقیدہ، وہ بھی اس دن فیصلہ ہوا پکے مسلمان ہیں. کسی کو حق نہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کرے. آئیڈینٹی کارڈ بنوانے جائیں تو فوراً بنا دو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ مانے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ علی وصی اللہ کہنا لازمی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں.
اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس چیز کو کفر سمجھتے ہیں. کتنا عظیم الشان اجتماع ہوا ہے. پھر اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان 30 پاروں پر مشتمل ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ بھی پکے مسلمان ہیں. اور وہ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں 40 پارے تھے، 10 پارے ضائع ہو گئے، اور ان میں حضرت علی کی وصیت کا بھی ذکر تھا، حضرت علی کی ولایت کا بھی ذکر تھا، خلافت کا ذکر تھا، اور منافقوں کے حال بیان ہوئے تھے. وہ بکری کھا گئی تھی یا کیا ہوا، کسی نے ضائع کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پکے مسلمان ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بھی درست ہے، اور قرآن میں تبدیلی ہوگی، یہ بھی درست ہے. ان سب باتوں پر اس دن چھاپ لگا دی گئی ہے اور قلوبہم شتیٰ پر گواہی دے دی گئی. اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب اسلام کی تھیلی میں یہ سب چیزیں اکٹھی متضاد ایک وقت میں زندہ رہ سکتی ہیں. اور یہ بھی فیصلہ اس دن دیا گیا کہ وہ کلمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، جو پہلے دن سے اسلام بنانے کے لیے ایک مؤثر کارروائی تھی، کافی تھا، وہ کلمہ مسلمان بنانے کے لیے نامکمل تھا. جب تک مرزا غلام احمد کے قطعی انکار کا دعویٰ اس کلمے میں شامل نہ کر دیا جائے، اس وقت تو کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اس لیے تعریف مکمل اس وقت نہیں ہوئی جب اسلام مکمل ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام کا ایک حصہ نامکمل رہتا تھا، یعنی کلمہ. اس کو آج پاکستان کے علماء نے مکمل کر دیا ہے. اس تعریف میں یہ اضافہ کر دیا کلمے میں کہ اب مسلمان بنانے کے لیے اقرار شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، بلکہ مرزا غلام احمد کا انکار بھی لازمی شامل ہوگا. ایک نیا کلمہ ابھر آیا اور سب نے سوات کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ نہیں سوچا کہ تعریف تو کبھی بدل ہی نہیں کرتی، نہ زمانہ بدل سکتا ہے، نہ جغرافیہ اس کو بدل سکتا ہے. انسان کی کوئی تعریف کر لیں، پہلا حبشی یا جو یہاں بھی وہ پیدا ہوا تھا، جو انسان تھا، اس پر بھی صادق آئے گی، اور آخری مرنے والے پر بھی صادق آئے گی، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو. تو یہ ایک صرف یہ کیا ہو رہا ہے کیا؟ اچھا، تو بند کرا دیں. تو یہ بھی اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ کلمہ جو تھا یہ نامکمل تھا، اب مکمل ہو گیا. اور یہ نہیں سوچا ان تعریف کرنے والوں نے کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متنبی موجود تھا، ایک جھوٹا دعویٰ کرنے والا موجود تھا، اور ایک نہیں 2 تھے، اور آپ کے بعد بلکہ 3 بھی بیان کیے جاتے ہیں، اسود انسی اور ایک اور آپ کے وصال کے بعد تو کئی پیدا ہوئے. اور نہ آپ نے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ کسی اور خلیفہ نے، نہ کسی سنی نے، نہ کسی شیعہ نے کبھی اس کلمے کی تعریف کو چھیڑا اور اس میں اضافہ کیا کہ فلاں کا انکار کرو گے تو مسلمان ہوگے، ورنہ نہیں. کہیں انکار شامل نہیں. تو وہ اسلام جو ان کے نزدیک نامکمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نامکمل رہا، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ فنڈامنٹل اگر نامکمل ہے تو اس پر جو بنیاد ہے وہ بھی نامکمل ہے، اس کو تکمیل دی گئی. اور خالصتاً اجماع صرف انکار پر ہے، اصل میں اس کے سوا اجماع ہے کوئی نہیں. قلوبہم شتیٰ اپنی جگہ، اس پر صلح ہو گئی، اور ایک وجود کے انکار پر اتفاق ہو گیا. اس سے زیادہ قطعی دلیل احمدیت کی صداقت کی اور کیا چاہتا ہے کوئی؟ یہ واقعہ سچوں کے ساتھ گزرا کرتا ہے. اور اگر یہ سچے ہوتے تو ان باتوں پہ کبھی صلح نہ کرتے، جو ان کی بنیادی اختلاف کی باتیں تھیں. تقویٰ کا تقاضا تھا. اگر کل وہ ان کو غیر مسلم کہہ رہے تھے، کافر کہہ رہے تھے اس عقیدہ رکھنے والوں کو، تو اب بھی کہتے چلے جاتے، کہتے ان میں ایک اور اضافہ ہوا ہے. یہ کوئی کہتا تو اختلاف کا حق موجود تھا، لیکن ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا، یا اسلام کا باغی قرار نہیں دے سکتا تھا. لیکن اب یہ کہہ کر باغی بن گئے. وہاں اسی موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجتماع کی پیشگوئی فرمائی کہ 72 ایک طرف ہوں گے گویا، اور ایک طرف ہوگا. یہ اجماع کی پیشگوئی تھی اصل میں.
کیونکہ اس کے بعد اس بیان کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی فتنے کی بات ہے، کیا بنے گا، ہم کس طرح پہچانیں گے کہ وہ ایک کون ہے؟ بڑا ہی اہم سوال تھا۔ 72 میں سے، بلکہ اب 73 ہونے والے تھے، یہود کے زمانے میں 72 تھے، 73 میں سے ایک سچا اور باقی جھوٹے، یہ فیصلہ دے رہے ہیں امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حکم یہ ہے کہ سچے کو ماننا ورنہ تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے۔ کتنا مشکل کام۔ اگر دلائل میں گھسیٹتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہتے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، تو اکثر بیچارے لا علم اور کمزور اور جسے پنجابی میں ماتر ساتر کہتے ہیں، یہ بیچارے لوگ ایرا وغیرہ یہ تو مارے جاتے۔ کتنا مشکل سوال ہے، آج بھی کسی عالم سے پوچھیں تو چکر میں پڑ جائے گا، مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت دیکھیں، کیسا واضح صاف دماغ خدا نے دیا تھا، مشکل سے مشکل معاملے کو آسان فرما دیتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، ما انا علیہ و اصحابی، سچے کو پہچاننے کا طریق یہ ہوگا کہ جس حال پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو سچا فرقہ اس زمانے میں آئے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ یہ حال دیکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، دلیلیں نکالنی اور منطقی ایچ پیچ کو سمجھنا ہی مشکل کام ہے، لیکن ظاہری طور پر جو حال گزر رہے ہوتے ہیں قوموں کے، وہ پہچاننے مشکل نہیں ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا کیا حال تھا، اس بارے میں تو کسی مسلمان کو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، اس کو یہ پتا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھیں، کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، تبھی بلال پیدا ہوئے ہیں، تبھی وہ عظیم الشان عورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کر کے زریں پہنا پہنا کے گرمی میں عذاب دے دے کے مارا گیا، اور گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے کتوں کی طرح ان سے یہ سلوک کیا گیا مسلمانوں سے، اس جرم میں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ حال تھا یا نہیں تھا؟ بالکل کھلا کھلا حال تھا۔ مسجدیں بنانے سے روکا گیا، مسجدوں کو گھروں کے اندر جا کے بھی منہدم کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر چونکہ اجازت نہیں تھی، اپنے گھر کے سین میں مسجد بنائی، حملہ کر کے یلغار کر کے لوگ پہنچے کہ تمہیں خدا کی عبادت کا کیا حق ہے، تم گندے پلید لوگ، وہاں سے اس مسجد کو مٹا دیا۔ آپ کو حج سے روکا گیا، آپ کو اپنے فرائض منصبی عبادت سے روکا گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا کہ کتنا اندھیر، کتنا ظلم ہے۔ ینہا عبدن اذا صلی، کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں، جو خدا کی عبادت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، کہتا ہے تمہیں کیا حق ہے، ہم تمہیں روکیں گے۔ یہ سارا سلوک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے ہوا، اور یہ اعلان کیے گئے کہ ان کی بیویاں حرام ہو گئیں، ان کو طلاقیں مل گئیں، جو مسلمان ہو جائے وہ آٹومیٹکلی اس کی شادی منسوخ، ان کے بچے اپنے والدین کا ورثہ پانے سے محروم، ان کے مکان لوٹ لو، ان کو گھروں سے نکال دو، اعلان کرو کہ اب تمہاری ہمارے یہاں کوئی گنجائش موجود نہیں، اب ہم تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے، یا اپنا مذہب تبدیل کرو اور ہمارے اندر واپس آؤ، ورنہ اس ملک میں تمہارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ حقیقت کس مسلمان پہ پوشیدہ ہے آج بتائیں، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کو پتا کہ یہ سلوک تھا۔ اور یہ سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ایک فرقے نے، دو فرقوں نے، اجماع ہوا ہے، اسی اجماع کے نتیجے میں بڑے فخر کے ساتھ سارے پاکستان میں مولوی زندناتے پھرتے ہیں، اور یہاں آ کر ان کو بھی بتاتے ہیں تم بھی شامل ہو جاؤ ہمارے ساتھ، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، اتنا ثواب کا کام، اتنا نیکی کا کام، کہ ہم کلمے سے روک رہے ہیں بدبختوں کو، ناپاکوں کو، اور تم پڑھنے دیتے ہو ان کو، تم بھی ان کو قتل کرو، تم بھی ان کو لوٹو۔ ان کا کیا حق ہے نمازیں پڑھیں؟ ہمارا حق ہے، خدا ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے۔ ان کا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں؟ ان کا کوئی حق نہیں، یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں۔ وہ سارے جرائم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے خلاف دشمنان اسلام کر رہے تھے، وہ ان سارے جرائم کی مرتکب آج یہ 72
کی جمعیت ہے اور عدالتوں میں گواہی دے چکے ہیں, جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ ناواقف ہیں. کوئٹہ کی عدالت میں جب مسجد میں اسمار کی گئی اور احمدیوں کو کلمہ کے پڑھنے کے جرم میں قیدوں میں ڈالا گیا, تو عدالت میں ان کے جو جمعیت کا حفاظت ختم نبوت کی جو جمعیت تھی, ان کا صوبائی صدر ہے, وہ بیان دے رہا ہے. وکیل نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو آپ اس وقت احمدیوں سے کر رہے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کون کس سے کیا کرتا تھا؟ جواب تھا کہ مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہی کچھ کیا کرتے تھے. ریکارڈڈ ہے یہ عدالت میں, تو شبہ کی کون سی گنجائش باقی رہتی ہے؟ میرے نزدیک تو اس واقعہ, جس واقعہ کو احمدیت کی تکذیب کے لیے سب سے شاندار واقعہ سمجھتے ہیں, میرے نزدیک اس سے بڑا واضح اور روشن ثبوت احمدیت کی صداقت کا اور کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں. اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.